چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھیے، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا کیا نام ہے؟ قرآن ٹائم پروگرام کا نام ہے۔ اس کے سیگمنٹ بڑے ہی دلچسپ، انفارمیٹیو اور یونیک ہیں، اور ساتھ ہی معلومات سے بھرپور قرآنی واقعات بھی اس پروگرام میں شامل کیے جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، اور سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ، اس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ صدق اللہ العظیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بری بات کا اعلان کرنا اللہ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم سے، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ پیارے بچوں، اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک اور سیگمنٹ، جس کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلو علیہ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو
آخری وقت میں کیا رہوں نہ کہ دنیا دیکھو آخری وقت میں کیا رہوں نہ کہ دنیا دیکھو میرے مولا آخری وقت میں کیا رہوں نہ کہ دنیا دیکھو کاش کے کبھی تم ہو کہ مدینہ مدینہ دیکھو کاش کے کبھی تم ہو کہ مدینہ دیکھو اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 سرکار کبھی تو میں بھی کہوں سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا ایک روز ہوگا جانا سرکار کے گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ ہوگا وہی
शाम को तैबा देखो, सुबह काबे में गौर शाम को तैबा देखो मेरे मौला, अब तो बस कहीं धुन गए के मदीना देखो, आखिरी वक्त में क्या रौनक दुनिया देखो, काश के कहीं धुन के मदीना देखो, आखिरी वक्त में क्या रौनक दुनिया देखो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अभी बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेगमेंट जिसका नाम है मैसेज ऑफ Quran time, Quran time, Quran time. प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 16 सूरह तौहा की आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाता है, तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्द वस्समावातिल उला। तर्जमा है कंजुल इरफान, उसकी तरफ से नाजिल किया हुआ है जिसने ज़मीन और ऊंचे आसमान बनाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स बंदी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है हमारा कुरान टाइम और सेगमेंट है हमारा मैसेज ऑफ कुरान। मैसेज ऑफ कुरान। आइए सुनते हैं कि आज हमें क्या बताया गया है। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स बंदी चैनल के नाज़रीन, इस आयत में अल्लाह पाक ने कुरान पाक की अज़मत व शान बयान फरमाई है कि कुरान पाक उस अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल किया हुआ है जिसने ज़मीनों और बुलंद आसमानों को पैदा फरमाया है, और जिसने इतनी अजीम मखलूक पैदा फरमाई वो खालिक कितना अजीम होगा। और जब ऐसी अजीम ज़ात ने कुरान पाक नाजिल फरमाया है तो ये कुरान कितना अज़मत वाला होगा। सुबहान अल्लाह। किड्स मदी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमने इस आयत में सुना कि हमें इसमें क्या बताया गया है कि इसमें कुरान पाक की अज़मत व शान बयान फरमाई है। और ये कुरान पाक किसकी तरफ से नाजिल हुआ है? जो तमाम जहानों को पैदा करने वाला रब है, तमाम जहानों को बनाने वाला रब है, जिसने आसमान व ज़मीन बनाई है, जिसने खूबसूरत पहाड़ बनाए हैं, ये समंदर, दरिया, झरने, आबशार, चश्मे, इतना अजीम रब है जिसने रात और दिन बनाए हैं, जिसने हमारे चलने के लिए ज़मीन को हमवार बनाया है, जिसने ज़मीन को रोकने के लिए पहाड़ों को बनाया है। और अगर हम गौर करते चले जाएं प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदी चैनल के नाज़रीन, तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। एक से एक खूबसूरत चीज़ है जो अल्लाह पाक ने दुनिया में हमारे लिए बनाई है। इतना अजीम रब है और कुरान करीम अल्लाह पाक की तरफ से हमें मिला है। इसका नुज़ूल हुआ है आसमान दुनिया से, दुनिया पर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम इसे लेकर आए हैं और ये कुरान करीम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। अब ज़रा गौर करें किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन, कुरान करीम रब्बुल आलमीन का कलाम है। किसका कलाम है? कुरान करीम रब्बुल आलमीन का कलाम है। और आसमान दुनिया से दुनिया पर जो लेकर आए वो फरिश्तों के सरदार हैं, रूहुल अमीन हैं। वो कौन हैं? हाँ, कलाम रब्बुल आलमीन का आसमान दुनिया से ज़मीन पर लाने वाले रूहुल अमीन हैं। और जिन पर ये कुरान उतरा, जिन पर कुरान नाजिल हुआ, वो सय्यिदुल मुरसलीन हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक बहुत अजीम किताब है। कुरान पाक अल्लाह अज़्ज़ा वजल का पाक कलाम है। ये कुरान करीम है कि हम जिसे
اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے رکھتے ہیں، آنکھوں پہ لگاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، لوگ دکانوں میں رکھتے ہیں، اپنے آفس میں جہاں ان کا آفس ہوتا ہے، مطلب ہر کوئی رکھتا ہے۔ صبح جب وہ دکان اپنی کھولتے ہیں تو وہاں جا کر وہ قرآن کریم کی تلاوت چلاتے ہیں، قرآن کریم رکھتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ہمیں بھی قرآن کریم کی برکتیں ملیں۔ اب ذرا غور کرنے کی بات ہے کچھ مدنی چینل کے ناظرین، جس قرآن کریم کو ہم گھر میں رکھ رہے ہیں کہ ہمیں گھر میں برکتیں ملیں گی، ہم اپنے آفس میں اپنی دکان میں رکھتے ہیں کہ برکتیں ملیں گی، جس کے رکھنے سے برکت ہو، جس کے چومنے سے برکت ہو۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس قرآن کو جب ہم پڑھیں گے تو کتنی برکتیں ملیں گی، ہیں؟ قرآن کو پڑھنے سے کتنی برکتیں ملیں گی۔ مختلف روایتوں میں آتا ہے، یہ بھی ملتا ہے روایتوں میں کہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیاطین جنات دور ہو جاتے ہیں۔ اتنے سارے فوائد ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ فوائد تو حاصل ہوں گے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے نیکیاں بھی ملیں گی۔ ہر حرف کے بدلے کتنی نیکی ملتی ہیں؟ 10 نیکی، 10 نیکی ملتی ہیں ایک حرف کے بدلے میں۔ جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو ایک حرف کے بدلے میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اسے نیکیاں بھی ملتی ہیں اور دیگر فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اور اسی قرآن کریم کے تعلق سے ہمارا پروگرام بھی ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں قرآن کریم کے بارے میں مفید معلومات، یعنی قرآن کریم کی معلومات تو ہے ہی مفید نا، قرآن کریم کے بارے میں جو ہم سنیں گے، ہم پڑھیں گے تو تمام ہی باتیں فائدے والی ہیں۔ تو ہمارے اس پروگرام کے اندر قرآن کریم کے تعلق سے معلومات ملتی ہے، نیو انفارمیشن آپ کو ملتی ہے، نیو نالج آپ کو ملتی ہے۔ ہمارے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جن کو قواعد و مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا آتا ہے وہ بھی، اور جو یہاں بچے موجود ہیں، ہم سب مل کے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک قواعد و مخارج کے ساتھ قرآن پاک آپ نے درست نہیں پڑھا، بعض دفعہ بندہ بچپن میں پڑھ لیتا ہے، اب درست مخارج کے ساتھ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو دعوت اسلامی آپ کو یہ موقع فراہم کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات ہیں، جیسے مدرسۃ المدینہ ہے، وہاں بچوں کو بھیج کر ہم قرآن کریم پڑھنا سکھاتے ہیں۔ وہاں آپ بچوں کو بھیج کر قرآن کریم درست مخارج کے ساتھ اپنے بچے کو آپ پڑھا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ آفس میں ہوتے ہیں، آپ مصروف ہوتے ہیں، آپ کے بچے بھی آپ چاہتے ہیں وہ گھر میں ہی پڑھیں، تو دعوت اسلامی کا شعبہ فیضان آن لائن اکیڈمی آپ کو یہ بھی سروس فراہم کر رہا ہے کہ آپ گھر بیٹھے بذریعہ انٹرنیٹ فیضان آن لائن اکیڈمی میں داخلہ لے کر قرآن کریم درست انداز سے مخارج کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى۔ ترجمہ کنز العرفان، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک حقیقت میں عبادت کا مستحق ہے۔ کون ہے عبادت کا مستحق؟ اللہ پاک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ پاک کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ حقیقتاً ایک ہے۔ اللہ پاک حقیقتاً ایک ہے، اور اس کے بہت زیادہ نام ہیں، اور اس کی صفات، اس کی ذات کو مختلف انداز سے بتانے کے لیے ہیں۔ اللہ پاک کے جو نام ہیں وہ اللہ پاک کی ذات کو مختلف انداز سے بتانے کے لیے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ صفات یعنی خوبیوں کی وجہ سے اس کی ذات بھی بہت زیادہ ہے، نہیں، ذات ایک ہے۔ اللہ پاک کی ذات ایک ہے، اس کے مختلف بہت ساری اس کی صفات ہیں، اور ناموں کے ذریعے اللہ پاک کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، سمجھانے کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک شخص، اس کا نام بلال ہے، محمد بلال ہے، لیکن وہ عالم دین بھی ہے، اب عالم دین بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سخی بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سخی بھی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلال بھائی ایک ہیں،
انہی کی ایک اور ذات ہے اس کا نام عالم ہے، انہی کی ایک اور ذات ہے اس کا نام سخی ہے؟ نہیں، ذات ایک ہے اور ان کے ناموں کے ذریعے ان کی مختلف صفات کو بیان کیا جا رہا ہے، نام کے ذریعے مختلف صفات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ عز و جل ایک ہے، اللہ عز و جل ایک ہے، اور اللہ پاک بہت عظیم ہے، اتنی ساری صفات کا مالک ہے۔ تو پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا سیگمنٹ میسیج آف قرآن، مکمل ہوا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 69 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون۔ ترجمہ، اور پرہیزگاروں پر گمراہوں کے حساب سے کچھ نہیں لیکن نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ بچیں۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، ایک مرتبہ مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر ہم ان گمراہوں یعنی سیدھے راستے کو چھوڑنے والے کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور انہیں اللہ پاک کی نافرمانیوں سے منع نہ کریں گے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا نیک لوگوں پر ان مذاق اڑانے والوں کا کوئی حساب نہیں ہے، بلکہ ان کے گناہ انہی پر ہیں اور انہی سے ہی اس کا حساب ہوگا، مگر نیک لوگوں پر یہ ضروری ہے کہ انہیں نصیحت کرتے رہیں تاکہ وہ اپنی بری حرکتوں کو چھوڑ دیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں گناہ گار لوگوں کی اصلاح کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی اللہ پاک کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر اللہ پاک کے فرما بردار بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہمیں گناہ گار لوگوں کی کیا کرنی چاہیے؟ اصلاح کرنی چاہیے۔ اس لیے ہمارے امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ الکریم۔ پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف، اس کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب ایک واقعے کا، اور واقعہ بھی ہمارا کون سا ہوتا ہے؟ قرآنی واقعہ۔ قرآنی واقعہ۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ۔ کس کا واقعہ ہے؟ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ تو یوں تو آپ نے بعض دفعہ اصحاب کہف کا نام سنا ہوگا، اور آئیے آج ہم ان کا قرآنی واقعہ سنتے ہیں کہ اصحاب کہف کا واقعہ، ان کا جو ذکر ہے وہ قرآن پاک میں ہوا، کس طرح سے ہوا، آئیے سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اصحاب کہف یہ افسوس نامی شہر کے مسلمان تھے، اور یہ نیک لوگ تھے، نیک متقی پرہیزگار لوگ تھے۔ اس وقت جو زمانہ تھا، اس زمانے میں دقیانوس ظالم بادشاہ تھا۔ کون تھا؟ دقیانوس نامی ظالم بادشاہ تھا، جو لوگوں کو جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے پر مجبور کرتا تھا، اور جو جھوٹے خداؤں کی عبادت نہیں کرتا تھا یہ انہیں قتل کر دیا کرتا تھا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کسی نے ان کو اصحاب کہف کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ جھوٹے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو ظالم بادشاہ تھا، جب اس کو معلوم پڑا کہ اصحاب کہف کے بارے میں، اس ظالم بادشاہ کو جب اصحاب کہف کے بارے میں بتایا گیا تو اس نے اصحاب کہف کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ اصحاب کہف جب دربار میں پہنچے تو اس ظالم بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم جھوٹے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم جھوٹے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے۔ ابھی جو ظالم بادشاہ تھا
اس کو کسی کام سے اپنے شہر سے باہر جانا تھا. اس نے کہا میں تو ابھی سفر پر جا رہا ہوں, بعد میں آ کر تمہارا فیصلہ کروں گا. اس نے کچھ مہلت دی. پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین, یہ جو نوجوان تھے اصحاب کہف, یہ جو اللہ کے نیک بندے تھے, یہ 5 لوگ تھے. کتنے تھے؟ 5 نوجوان تھے. اور یہ لوگ جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ اس شہر میں نہیں رہیں گے, اپنے شہر سے نکل جائیں گے, دور چلے جائیں گے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. انہوں نے فیصلہ کیا اپنا ایمان بچانے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس شہر سے نکل جاتے ہیں. اور یہ لوگ اپنے شہر سے ایمان بچانے کے لیے نکل گئے. اب راستے میں انہیں ایک چرواہا ملا. چرواہا کون ہوتا ہے؟ چرواہا کسے کہتے ہیں؟ جو بکریاں چراتا ہے. جو کیا کرتا ہے؟ ہاں, اس کے بعد بہت ساری بکریاں ہوتی ہیں, بکریوں کو جو ان کا معاملہ ہوتا ہے وہ کرتا ہے, ان کو چارہ وغیرہ کھلاتا ہے. تو ان کو ایک شخص ملا, ایک بزرگ ملا, اس کے پاس ایک کتا بھی تھا. ان کے پاس ایک کیا تھا؟ ان کو ایک بزرگ ملا, ان کے پاس ایک کتا بھی تھا. تو جب یہ سارا معاملہ اصحاب کہف نے ان کو بتایا تو یہ جو بزرگ تھے یہ بھی ان کے ساتھ چل دیے, اور اب یہ 6 لوگ ہو گئے اور 7واں کتا تھا. اچھا, یہاں پر اصحاب کہف کی جو تعداد ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کی تعداد 7 سے 8 ہے, اور یہ بھی ہے کہ ان کی تعداد 6 ہے. اب یہ 6 جو اصحاب کہف تھے یہ تمام کے تمام ایک پہاڑ میں غار کے اندر چلے گئے, اور غار میں جا کر یہ عبادت میں مصروف ہو گئے. اب معاملہ یوں ہے کہ یہ لوگ جو اصحاب کہف تھے, پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین, اصحاب کہف اس غار میں 309 سال تک سوتے رہے. کتنے سالوں تک؟ 309. ہاں, ہم تو سوتے ہیں 8 گھنٹے 9 گھنٹے ہیں, 9 گھنٹے کے بعد جسم درد کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے, یہ 309 سال تک اس غار میں سوتے رہے. 1 نہیں 2 نہیں, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 3 سال نہیں, 100 سال نہیں, 309 سال تک یہ اس غار میں سوتے رہے. اور 309 سال بعد یہ سو کر اٹھے, یعنی یہ دوبارہ زندہ ہوئے. کتنے سالوں بعد؟ 309 سال بعد. اب معاملہ کیا ہوا پیارے بچوں؟ اصحاب کہف جب اس غار میں گئے اور غار میں چلے گئے اپنا ایمان بچانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے, جب دقیانوس بادشاہ دوبارہ اپنے شہر میں آیا, یہ ظالم بادشاہ جب واپس آیا تو اس کو کسی نے بتایا کہ یہ جو اصحاب کہف تھے یہ سب کے سب غار میں چلے گئے ہیں. اس ظالم بادشاہ نے کیا کیا؟ حکم دیا کہ اس غار کو دیوار بنا کر بند کر دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ ہاں, بند کر دیا جائے, تاکہ یہ سب کے سب اندر بند رہیں اور کیا ہو جائے؟ ان کا انتقال ہو جائے, یہ تمام کے تمام مر جائیں. اس نیت سے اس نے وہ غار بند کرا دیا. اب اس ظالم بادشاہ نے جن کو یہ کام کرنے کے لیے بھیجا تھا اس میں 2 ایماندار نیک شخص بھی تھے. انہوں نے کیا کیا؟ ان کے نام, ان کے حالات, ان کے واقعات, ان کی تعداد لکھ کر صندوق میں بند کیا, اور وہاں پر انہوں نے اس کو دفنا دیا, اور وہاں پر انہوں نے دیوار بھی بنا دی. اب پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین, 309 سال کے بعد سبحان اللہ, اللہ پاک کی قدرت دیکھیے, یہ دوبارہ سے زندہ ہوئے. اب 309 سال بعد زندہ ہو رہے ہیں. اس میں بھی ایک بہت پیارا سا ایک واقعہ ہے. اب اتنے سال گزر جانے کے بعد, دقیانوس بادشاہ تھا وہ مر گیا, اب اس کے بعد بہت سارے بادشاہوں کی حکومت آئی. پھر 309 سال بعد ایک نیک بادشاہ آیا. ابھی جو نیک بادشاہ تھا, مسلمان بادشاہ تھا, تو اس کی حکومت میں ایک گروپ بنا. تو یہ جو لوگ تھے نا, یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کا انکار کرنے والے لوگ تھے. یہ لوگ قیامت کا اور مرنے کے بعد کا کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے. ابھی جو نیک بادشاہ تھا اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی. کیا دعا کی پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین؟ اس نے دعا کی, یا رب کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے لوگوں کا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور قیامت کے دن پر یقین ہو جائے. سبحان اللہ. اب ذرا دیکھیے گا, یہ 309 سال بعد زندہ ہوئے, اور اس نیک بادشاہ کی دعا, یہ جو فتنہ اٹھا تھا اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے, یا اللہ کوئی نشانی ظاہر فرما تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد اٹھنے پر اور قیامت کے دن پر کیا ہو جائے؟ یقین ہو جائے. کیا ہو جائے؟ یقین ہو جائے. تو پیارے بچوں, اللہ پاک نے
اس نیک بادشاہ کی یہ دعا قبول فرمائی اور اصحاب کہف 309 سال بعد زندہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک جو چاہے کر سکتا ہے، جسے چاہے زندہ رکھ سکتا ہے، جسے چاہے دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، ہم نے جو اصحاب کہف کا واقعہ سنا، یہ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر پارہ 15 سورہ کہف میں ملتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں اس واقعے کو پڑھنا تو بہت ہی پیاری کتاب ہے، آئیے قرآن سمجھتے ہیں، حصہ 2 صفحہ 21 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس واقعے کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے بچوں، ہم نے ایک واقعہ سنا۔ اللہ پاک ہم سب کو مرتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنتے ہیں جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جتنے اچھے اخلاق ہیں، جتنے اچھے اوصاف ہیں، باقی انبیاء کرام علیہ السلام کو جتنے عطا ہوئے تھے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں۔ حلم یعنی برداشت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ عطا کی گئی۔ آئیے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلم اور اچھے اخلاق سے متعلق ایک واقعہ سنتے ہیں۔ مسلمانوں کی امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دیہاتی سے کھجوروں کے بدلے میں ایک اونٹ خریدا، مگر جب ادائیگی کے لیے گھر تشریف لائے تو کھجوریں موجود نہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی سے فرمایا، اے عبداللہ، ہم نے کھجوروں کے بدلے تم سے اونٹ خریدا، مگر ادائیگی کے لیے کھجوریں موجود نہیں۔ یہ سنتے ہی وہ دیہاتی زور زور سے چلانے لگا، ہائے دھوکہ، ہائے دھوکہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اس دیہاتی کو مارنے کو دوڑے اور کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح گفتگو کر رہے ہو؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اسے گفتگو کرنے کا حق ہے۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوروں کا انتظام فرمایا اور اس دیہاتی کو عطا فرما دی۔ اس نے عرض کیا، جزاک اللہ خیرہ، یعنی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے پورا حصہ بڑے عمدہ طریقے سے عطا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے بہترین وہ ہیں جو عمدہ طریقے سے پورا حصہ دیتے ہیں۔ دیکھا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف فرمانے والے اور سب کے سامنے الزام لگانے والے کو بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود معاف فرما رہے ہیں اور اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کی۔ اس طرح ہمارے پروگرام کے وقت اختتام کو پہنچا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا